बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से महफूज होंगे, बख़ैरियत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा सेशन है इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का, ये हमारा हम चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, और उस लेक्चर में सिर्फ आपको ये बताया था कि ट्रेड क्या होती है। यानी कि दुनिया की, चूँकि हम पूरी दुनिया को जब स्टडी करते हैं तो उनकी मईशत को पढ़ते हैं, उनकी इकानमी को पढ़ते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी खुद अपने वसाइल से कर सके। तो इन हालात के पेश नज़र हर मुल्क को दूसरे मुल्क पे का डिपेंडेंट होना पड़ता है, चाहे वो कम डिपेंडेंट हो, ज़्यादा डिपेंडेंट हो। ये तो इसकी रेशो अलग हो सकती है, लेकिन ये डिफ़ाइन एलिमेंट है कि दुनिया का हर मुल्क अपनी ज़रूरियात में, अपनी मुल्की ज़रूरियात में किसी न किसी हवाले से दूसरे ममालिक का डिपेंडेंट होता है। डेफिनेशन आपको बताई थी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी दुनिया के एक मुल्क का दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ लेन देन करना, अशाओ खिदमात का तबादला करना, ख़रीदना बेचना, इसे बैनुल-अक़वामी तिजारत कहा जाता है। उसके साथ आपको दुनिया का इकोनॉमिकली एक आपको स्ट्रक्चर बताया था कि हम जब दुनिया के ममालिक को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। ऐसे ममालिक को हम एडवांस कंट्रीज़ कहते हैं। और दूसरा एक ऐसे ममालिक भी हैं कि जहाँ पर जिनकी में सूरत हाल तरक्की याफ्ता ममालिक यानी एडवांस कंट्रीज से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल उल्ट होती है। उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, अंडर डेवलपमेंट भी उसे कहा जाता है, बैकवर्ड कंट्रीज़ भी नाम है उसका, करीब ममालिक, पसमानदा ममालिक, तीसरी दुनिया के ममालिक। और तीसरी कैटेगरी आपको एक ऐसी बताई थी कि ऐसे ममालिक भी हैं कि जिनका शुमार ना तो हम बैकवर्ड कंट्रीज़ में करते हैं और ना ही एडवांस कंट्रीज़ में करते हैं। अब उनको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं? इसलिए कि उनका स्टेटस ये होता है ममालिक का कि उनमें वसाइल मौजूद होते हैं जिनको इस्तेमाल करके वो मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में अपने आप को शामिल कर सकता है। तो ये बेटे हमारे लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है, ये उसका जो है वो एक ख़ुलासा मैंने आपको बताया है। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं इसमें हम ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। हम एक लेक्चर की बात टॉपिक में से एलिमेंट जो है हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का इल्म होना चाहिए कि जो हमने पहले पढ़ा था अब जो है उससे हम आगे क्या बात करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़े हैं इस सिर्फ हमने इस पे बात की थी। तो अब हम इससे जो है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसमें बेटे एक तो आपने चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और चैप्टर है बेटे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल-अक़वामी तिजारत, ये हमारा टॉपिक है जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें से सिर्फ हमने जो हमारा लास्ट का लेक्चर था उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये
کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس ڈیفینیشن میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ ہے جی کہ ایکسچینج آف گوڈس اینڈ سروسز بائی ون کنٹری with an other country of the world is known as international trade یا اس کو ہم فارن ٹریڈ بھی کہتے ہیں. جی یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو آپ نے جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے کہ ڈیفائن انٹرنیشنل ٹریڈ، تو جسٹ اس میں آپ نے یہی والی ڈیفینیشن لکھنی ہے، یہ جو آپ کے سامنے میں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ہے وہ ہمارے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں. مثلا ایک تو اس میں سے کویشچن آپ کا ہو گیا کہ ڈیفائن انٹرنیشنل ٹریڈ، تو آپ نے اس کا جواب لکھ دیا. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو ہے آپ کو ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور ویری امپورٹنٹ اس میں سے ایم سی کیو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز بائی ون کنٹری آف دی ورلڈ وین ادر کنٹری از، یہ لکھنے کے بعد ہمیں آگے سے آپشن دے دیے جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ، اس کے بعد فری ٹریڈ یا کلوز مطلب ریسٹرکٹڈ ٹریڈ، وہ بھی آپشن ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا. تو اب ہم بیٹے آج ہم بات کریں گے دو حوالوں سے کہ جی ایک تو ہم اس ٹریڈ کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ اس ٹریڈ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے ایک، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ٹریڈ جو ہے یہ پاسبلٹی کیا ہے، یعنی کہ امکان کیا ہے کہ کیوں یہ جو ہے پاسبلٹی آف ٹریڈ، یا دوسرا جسٹیفیکیشن آف ٹریڈ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے ایگزسٹنس آف ٹریڈ. ایک ہم یہ بات کریں گے، اور دوسرا ہم بیٹے بات کریں گے جہاں پر فارمز آف ٹریڈ، یا آپ اسے نام دیں گے بیٹا کائنڈز آف ٹریڈ. یہ ہم نے پہلے یہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو یہاں پہ ایک تو ہم یہاں لکھیں گے کہ بین الاقوامی تجارت کا وجود کیسے ممکن ہے، یعنی کیسے جو ہے، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کیوں کی جاتی ہے، کس بیس پر ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت ممکن ہے. اور دوسرا جو ہے بیٹا ہم بات کریں گے تجارت کی اقسام پہ بات کریں گے، اس کی صورتوں پہ بات کریں گے کہ کن صورت میں جو ہے کس کی صورت میں تجارت ہو سکتی ہے. تو ہم پہلے اس کی پاسبلٹی پہ بات کرتے ہیں کہ تجارت جو ہے یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہے. بیٹے آپ کے سامنے میں یہ 3 پوائنٹ لکھ رہا ہوں، اور ان تینوں پوائنٹس کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہر ریجن میں ہر کنٹری میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ٹیلی نہیں کرتے. تو اس میں 3 چیزیں لکھتے ہیں. ایک تو ہے
نیچرل ریسورسز، نیچرل ریسورسز، ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ ہے کلائمیٹک کنڈیشن. کلائمیٹک کنڈیشن یعنی کلائمیٹ بھی آپ صرف اسے کہہ سکتے ہیں آب و ہوا. اور تیسرا ہے مین پاور. مین پاور اسے آپ لکھتے ہیں، اسے آپ لیبر فورس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا افیکٹو پاپولیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے پہلا جو ہے، یہ ہے قدرتی وسائل اور آب و ہوا، آب و ہوا، موسم. اور تیسرا ہے انسانی وسائل بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں اور افرادی قوت بھی لکھ سکتے ہیں. بیٹے یہ تینوں چیزیں، نیچرل ریسورسز، کلائمیٹک کنڈیشن اور مین پاور، لیبر فورس، یہ تینوں ایلیمنٹ دنیا کے ہر خطے میں مختلف ہیں. اگر ہم نیچرل ریسورسز کی بات کریں تو پوری دنیا کو آپ دیکھیں، ہر ملک کے قدرتی وسائل ڈیفرنٹ ہیں. مثلا پاکستان میں ہم بات کریں تو پاکستان میں الحمدللہ نمک ہے، کول ہے. پاکستان کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، پیداوار کے لیے بڑا جو ہے وہ مناسب ہے، بہت ہی موافق ہے. اچھا، اس طرح سے آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کو، یہ عرب کنٹریز میں نیچرل ریسورسز میں ان کے پاس منرل آئل بہت زیادہ ہے. کینیڈا، ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ گولڈ ہے، وہاں پر ڈائمنڈ گولڈ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو نیچرل ریسورسز کے اس اختلاف کی وجہ سے، یعنی جو ڈفرینس بٹوین نیچرل ریسورسز یا اویلیبلٹی آف نیچرل ریسورسز کا انٹرنیشنل ٹریڈ. یہ جو وسائل میں اختلاف ہے، کہیں پر وسائل کو الگ پائے جاتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں الگ پائے جاتے ہیں، تو ان وسائل کی بنیاد پر جو وسائل کسی ملک کے پاس موجود ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ ایک اتھارٹی رکھتا ہے، اس کے پاس کیونکہ وسائل وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کے پاس ان کی ابینڈنس ہے، کثرت ہے، زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں. تو پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر ان چیزوں کو دنیا کے باقی ممالک جن میں وہ نہیں پائے جاتے، وہاں کے ریسورسز نہیں ہوتے، ان کو بھیجا جاتا ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کول ہے، کول اب چائنا میں پروڈکشن ہوتی ہے، آسٹریلیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں کولے کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور بھی دنیا کے ممالک ہیں. تو اس نیچرل ریسورسز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں منرلز ہیں، موسٹلی اس میں منرلز ہم پڑھتے ہیں جس میں کول ہے، اس کے علاوہ ماربل ہے، اس کے علاوہ سالٹ ہے، آئرن اور ہے، منرل آئل ہے، آئرن اور ہے، منرل آئل. تو یہ وہ وسائل ہیں جن کو ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فرسٹ چیپٹر پڑھا تھا نیشنل انکم کے بارے میں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہم نے بات کی نا فیکٹرز آف نیشنل انکم، کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے نیشنل انکم کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس میں ہم نے ایک بات کی تھی نیچرل ریسورسز کے بارے میں کہ کسی بھی ملک کی جو قومی آمدنی ہے، نیشنل انکم، وہ نیچرل ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر اس ملک میں قدرتی وسائل یعنی نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں تو اس ملک کی قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم بھی زیادہ ہوگی. اور اگر اس ملک کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہیں تو نیشنل انکم بھی کم ہو جائے گی. تو بیٹے یہ جو نیچرل ریسورسز کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہیں پر موجود ہیں، کہیں پر نہیں ہیں، اور کہیں پر بہت زیادہ مقدار میں ہیں، کہیں پر کم مقدار میں ہیں.
تو اس اختلاف کی بنیاد پر یہ جو نیچرل ریسورسز میں ڈفرینس آ رہا ہے، یہ وجہ بنتا ہے لین دین کا، تجارت کا، اشیاء کو کے تبادلے کا وجہ بنتی ہے۔ یعنی اس کے نیچرلی طور پر اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ زیادہ مقدار میں موجود ہے، وہ اس کو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھیج دیتا ہے، اور وہاں پر جو چیز زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اس کو وہ منگوا لیتا ہے، امپورٹ کر لیتا ہے۔ تو نیچرل ریسورسز کا اختلاف ایک نہ ہونا، یہ پہلی وجہ ہے کہ نیشنل انکم کی، قومی آمدنی تجارت ہونے کی پہلی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ ہے ڈفرینس ان نیچرل ریسورسز۔ اچھا، دوسرا ہے پوائنٹ، وہ ہے بیٹے کلائمیٹ۔ دنیا کی آب و ہوا، کلائمیٹک کنڈیشن، کلائمیٹ ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ کلائمیٹ جو ہوتا ہے یہ خاص کر ایگریکلچرل پروڈکشن پر ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو آب و ہوا کا اختلاف، یعنی کہ دیکھیں دنیا کے مختلف علاقوں کی آب و ہوا مختلف ہے، کہیں پر سخت گرمی ہوتی ہے، کہیں سخت سردی ہوتی ہے، کہیں پر بارشوں کی مقدار زیادہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ رین فال جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کہیں پر خشک سالی ہوتی ہے۔ تو آب و ہوا جو ہے یہ کسی بھی چیز کی پیداوار پر ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہے۔ اب دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا کسی چیز کی پروڈکشن کے لیے بہت موافق ہے، تو اس کے لیے وہ وہاں پر زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب کینیا ہے، کینیا، سری لنکا کی آب و ہوا جو ہے وہ یہ چائے کی پیداوار کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے۔ برازیل کی جو ہے آب و ہوا وہ گنے کی پیداوار کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ تھائی لینڈ میں جو ہے ربڑ کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ چائنا میں آپ دیکھیں وہاں پر گندم کی پروڈکشن زیادہ ہے، چاول وہاں دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آب و ہوا کا جو اختلاف ہے، یہ کلائمیٹک کنڈیشن کا ڈفرینس ہے، یہ اختلاف کہیں پر چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے تو کہیں پر زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہیں پر وہ کہ جس ملک کی آب و ہوا جس چیز کی، جس پیداوار کی، جس جنس کی پروڈکشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، وہ ملک وہی چیز پروڈیوس کرتا ہے۔ اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی آب و ہوا جو ہے وہ چاول کی پیداوار کے لیے، گندم کی پیداوار کے لیے، ٹوبیکو کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے، اور پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک لارج سکیل پہ ان کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ پاکستان دنیا کا کپاس پیدا کرنے والا تقریباً چوتھا بڑا ملک بنتا ہے، گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے پاکستان۔ اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ گنے کی پیداوار میں تقریباً 5ویں نمبر پہ آتا ہے، اور گندم کی پیداوار میں بھی ان میں بھی پاکستان کا ایک مقام ہے۔ تو یہ آب و ہوا کا فرق جو ہے یہ پیداوار میں کمی زیادتی، کمی بیشی کا سبب بنتا ہے۔ اب جس ملک کی آب و ہوا جس چیز کی پیداوار کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے، فیوریبل ہوتی ہے، وہ چیز وہاں پر بہت زیادہ پیدا کی جاتی ہے۔ جب وہ چیز وہاں پر بہت زیادہ پیدا کی جاتی ہے تو وہ چیز اپنی ملکی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ان ممالک کو بھیجی جاتی ہے، ایکسپورٹ کی جاتی ہے جہاں پر وہ چیز جو ہے اس کی پروڈکشن نہیں ہو پاتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو پہلی ہم نے وجہ پڑھی ہے تجارت کے ہونے کی، کہ کیوں تجارت ہوتی ہے، کیونکہ نیچرل ریسورسز کا ڈفرینس جو ہے یہ تجارت کی وجہ بنتا ہے۔ دوسری آپ کو وجہ بتائی ہے کہ آب و ہوا کا مختلف ہونا یہ پیداوار پر میں اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور پیداوار کے اختلاف کا سبب جو ہے یہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد بنتا ہے، یعنی اس بنیاد پر جو ہے یہ تجارت کی جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو بیٹے ہے جس کی وجہ سے یا جو تجارت کی وجہ بنتا ہے وہ ہے انسانی وسائل، یعنی مین پاور، لیبر فورس بھی ہم اسے کہتے ہیں، اسے لیبر فورس بھی کہا جاتا ہے، اسے مین پاور بھی کہتے ہیں، اسے ارننگ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے، اسے HR بھی کہا جاتا ہے، ہیومن ریسورسز بھی نہیں کہا جاتا ہے۔
تو انسانی وسائل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پائی جانے والی قابلیت، کسی چیز کی پروڈکشن کے لیے جو انسان کی مہارت ہوتی ہے، اسکل جو ہوتی ہے، اسے مین پاور کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دنیا کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو دنیا کے ہر ممالک کے ہر علاقے کے لوگ، ہر ملک کے لوگ جو ہے ان کی پروڈکشن کیپیسٹی، ان کی اسکل، ان کی مین پاور، ان کی لیبر فورس ایک جیسی نہیں ہے۔ تو فطری بات ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اسکلڈ پرسن ہیں، بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں، بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی، لٹریٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ دنیا کے وہ ممالک بھی موجود ہیں جہاں پر لٹریسی ریٹ کم ہے، جہاں پر مین پاور جو ہے وہ ویک ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، کم ہے، یا لیبر فورس کم ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہیومن ریسورسز اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ جو کیونکہ دیکھیں نا، جب ہم پروڈکشن کی بات کرتے ہیں نا، پروڈکشن کی، تو پروڈکشن میں 4 فیکٹر یوز ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ تو لیبر بنیادی طور پر اسی فیکٹر کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیکٹر جو ہے لیبر، ہیومن ریسورسز جو ہے، یہ کسی چیز کی پروڈکشن پر ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جاپان کے لوگ ہیں وہ آٹو موبائل میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں۔ اسی طریقے سے چائنا کے جو لوگ ہیں وہاں کی لیبر فورس جو ہے وہ الیکٹرانکس میں، ان چیزوں میں بہت زیادہ وہ جو ہے افیکٹو ہے، بہت زیادہ مطلب ان میں ٹیلنٹ اس طرح کا پایا جاتا ہے۔ تو دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ فزیکلی جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے صحت اچھی ہوتی ہے، ان میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پھر اس چیز میں جو ہے وہ اسپیشل ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کا جو ہے اس اختلاف، ان کی قابلیت میں اختلاف، تو ظاہری بات ہے جس میں وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، جس میں وہ ماہر ہوتے ہیں، وہ وہی چیز پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے ہر خطے کے لوگ جو ہے کسی ایک چیز کی پیداوار کے لیے بہت زیادہ وہ اسکلڈ پرسن ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک ملک کے لوگ جو ہے ایک چیز بنا کر دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ اس کا تبادلہ کر لیتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جس بنیاد پر جو ہے بین الاقوامی تجارت ممکن ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ تجارت جو ہے، بین الاقوامی تجارت، یہ 3 چیزوں کے ایک جیسا نہ ہونے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، یا ان میں اختلاف کی وجہ سے۔ یعنی کہ دنیا میں نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل میں اختلاف ہے، ایک جیسے نہیں ہیں، جس وجہ سے پیداوار میں کمی زیادتی ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو جو چیز کی کمی ہوتی ہے وہ لوگ دوسرے ممالک سے منگوا لیتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ کلائمیٹک کنڈیشن ہے، آب و ہوا ہے۔ اس ملک، ہر ملک کی آب و ہوا پوری دنیا میں مختلف ہے، تو آب و ہوا کے اس اختلاف کی وجہ سے بھی پروڈکشن میں اختلاف آتا ہے، جس وجہ سے تجارت پاسبل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ ہیومن کیپیبلٹی ہے، یعنی ہیومن ریسورسز کی ہم نے بات کی ہے کہ انسان کے جو وسائل ہیں وہ چونکہ تمام دنیا کے تمام لوگ جو ہے وہ ایکولی اسکلڈ نہیں ہیں، تو جو زیادہ اسکلڈ ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، جو لیس اسکلڈ ہوتے ہیں یا الٹریٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہے جو نان ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کی پروڈکشن کم ہوتی ہے۔ تو یہ 3 وجوہات جو ہیں یہ کی دنیا میں تجارت کی وجہ بنتی ہیں۔ اگر ان میں ایکویلٹی آ جائے، یعنی کہ جو سارے ہوموجینیس ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، ہوموجینٹی آ جائے، تو پھر کسی بھی ملک کو کسی بھی چیز سے، کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کے کسی چیز کو منگوانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ نہ وہ کسی کو چیز بھیج سکتا ہے، نہ وہ کسی سے چیز منگوا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے شارٹیج ہو جانا، سرپلس ہو جانا، اوور پروڈکشن ہو جانا، یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو کسی بھی ملک کی ضروریات ایک تو پوری کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، دوسرا یہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ تو یہ بیٹے ہم نے ایک تجارت میں ہم نے پڑھا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کا جواز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وجود بھی کہہ سکتے ہیں، جسٹیفیکیشن بھی ہے، پاسبلٹی بھی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں
کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ اس کی فارمز کتنی ہوتی ہیں جی. یہ ٹائپس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اسے آپ فارمز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں دو طرح کی ہے جی کہ ہم نے یہاں پر بات کی ہے اوپر کہ یہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز. اگر یہی ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز یعنی کہ ہم جو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ چیزوں کا تبادلہ اس ملک کی جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہو, یعنی ریجن ٹو ریجن ہو سکتا ہے, سٹی ٹو سٹی ہو سکتا ہے, پروونس ٹو پروونس ہو سکتا ہے, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہوں تو اسے ہم کہیں گے یعنی کہ اس ملک کی اپنی تجارت. اور دوسری صورت ہے کہ جب اس ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز جس کو ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کا نام دے رہے ہیں, تو ان گڈز اینڈ سروسز کا ایکسچینج ملک سے باہر ہو, بھیجی جائیں اور وہاں سے منگوائی جائیں. تو دو صورتوں میں ہم بات کرتے ہیں بیٹے. ایک تو ہے کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز, ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین different countries of the world, different countries of the world. کہ جب اشیاء و خدمات کا یہ دیکھیں ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز کیا ہو جی, ڈفرینٹ کنٹریز آف دی ورلڈ, دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ ہو. یعنی ایک ملک جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک سے چیزیں منگواتا بھی ہو پھر انہیں بھیجتا بھی ہو, ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہو, تو اسے کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ. کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز آف دی ورلڈ. اردو میں آپ اگر اسے لکھنا چاہیں تو اس میں ہے کہ دنیا کے ایک ملک کا دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اشیاء و خدمات کا لین دین یا تبادلہ بین الاقوامی تجارت کہلاتا ہے. اس میں چیزیں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں, امپورٹ بھی کی جاتی ہیں, دنیا باہر کے ممالک میں بھیجی بھی جاتی ہیں اور باہر کے ممالک سے منگوائی بھی جاتی ہیں. تو دوسری صورت جو ہے بیٹا وہ یہ ہے, اسی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز, ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین ڈفرینٹ regions of same country, regions of same country is called domestic trade. Domestic trade یعنی اسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے بین الاقوامی تجارت, بین الاقوامی تجارت, اور یہ ہے ملکی تجارت. یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہے ملکی تجارت. ٹھیک ہے, تو بات دونوں میں گڈز اینڈ سروسز کی ہو رہی ہے, یعنی اشیاء و خدمات کا تبادلہ. جب گڈز اینڈ سروسز کو اس کنٹری کے اندر ایکسچینج کیا جاتا ہے, یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھیجی جا سکتی ہیں, ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو بھیجی جاتی ہیں, ایک جو ہے وہ علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیجی جاتی ہیں, لیکن اس کی کنڈیشن بیٹے کیا ہے کہ وہ اس ملک کی اس جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر رہیں, تو یہ کہلاتی ہے ڈومیسٹک ٹریڈ. اور اگر اس کے اپوزٹ ہو کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز آف دی ورلڈ, ڈیفینیشن میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جب
ریجن آف سیم کنٹری ہوگا تو ڈومیسٹک ٹریڈ یعنی ملکی تجارت، اور اگر ڈفرینٹ کنٹریز آف سیم ڈفرینٹ کنٹری آف دی ورلڈ ہوگا تو اسے ہم کہیں گے غیر ملکی تجارت۔ اس میں اگر ہم شارٹ کی بات کرتے ہیں تو شارٹ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تجارت کی کون سی اقسام ہیں، یا ہاؤ مینی ٹائپس آف دیئر آف انٹرنیشنل ٹریڈ آف ٹریڈ ٹریڈ، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ٹریڈ، ڈومیسٹک ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اور پھر ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفائن انٹرنیشنل ٹریڈ، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین ڈفرنٹ کنٹریز آف دی ورلڈ از کالڈ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اور جب آپ سے ڈومیسٹک ٹریڈ کا سوال پوچھا جائے گا کہ واٹ از مینٹ بائی ڈومیسٹک ٹریڈ، ڈیفائن ڈومیسٹک ٹریڈ، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز بٹوین ڈفرینٹ ریجنز آف سیم کنٹری از کالڈ ڈومیسٹک ٹریڈ۔ تو ایسا بھی ہوا ہے، ہمارے جو سابقہ پیپرز آئے ہیں اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ڈفرینشیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ڈومیسٹک ٹریڈ، یا واٹ از ڈفرینس بٹوین ڈومیسٹک ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ تو یہ بیٹے ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ اس میں ہم نے 2 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں، اب ایک ہم نے پڑھا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، 2 ٹائپ ہیں، ایک ڈومیسٹک ٹریڈ ہے اور ایک انٹرنیشنل۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہم جو ہے اس پورے چیپٹر کو جو ہیڈ لائن کے ساتھ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔